हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाक़या करबला का हमारा तसलसल जारी था। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में दर्दनाक हालत में शहीद कर दिए गए और आपने आखिरी वसीयत करते हुए फरमाया कि काश कोई बंदा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये ख़बर पहुँचा दे कि ये कूफा के लोग वफ़ादार नहीं हैं और आपकी कदर नहीं करेंगे, आप तशरीफ़ ना लाएं। अब याद रखिए, लोग जो है अक्सर लोग नाकदरे होते हैं, अहले इल्म शख्सियात के भी। अब दुनिया में उस ज़माने में मुसलमानों का, अहले सुन्नत वल जमात का मुसल्लमा अकीदा है कि रूए ज़मीन पर उस वक़्त हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल कोई नहीं था। इतनी अजीम शख्सियत जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हो और जिसको बोसे दिए हों, सूंघा हो, लुआब दिया हो अपना, और इतना कि जो नबी के कंधों पे सवार होकर सवारी करने वाला हो, लेकिन नाकदरी उम्मत थी, अपने ही मुसलमान थे। यहाँ बड़े बड़े उलमा के लोग नाकदरे होते हैं, बड़े बड़े दीन वालों के। हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये मेरे मसलक का नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आलिम की। अब वो कहते थे कूफा वाले हुसैन हमारे मसलक के नहीं, यही बात थी, क्योंकि वो खारजी थे। बाद में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भी शहादत का बाइस बने और हसन रजी अल्लाह को भी शहीद करने वाले बने। अब नाम नेहाद मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन नाकदरे थे नवासे रसूल के। अब मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हो गए। अच्छा, करबला का जितना वाकयात हैं ये 400 साल बाद करबला के लिखी गए हैं, 4वीं हिजरी में। और इस सारे वाकयात, दुनिया की सारी तारीखें आप उठा लें, कुतुब कोई भी दुनिया की, तो उस सारे का माखज जो बेस है वो मक्तले हुसैन होगी किताब, जो अबू मिखनफ की लिखी हुई है। अबू मिखनफ लूत इब्ने यहया जो रावी है, जो अहले सुन्नत नहीं था, और उस पर अहले सुन्नत के उलमा ने इत्माद कभी नहीं किया, लेकिन उसने जितने किस्से हैं अक्सर हमारे यहाँ जो बयान किए जाते हैं, जिनमें से 80-90% की सनद ही कोई नहीं है। जैसे ऐसे बयान की उसने मक्तले हुसैन के अंदर करबला के वाक़े को, जैसे फिल्मी सीन चल रहा हो और एक बंदा शूटिंग कर रहा हो या वीडियो बना रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो उसको देख रहा हो, और ऐसे उसने 400 साल बाद, 100 साल नहीं, 200 नहीं, 400 साल। फिर उसके बाद अल्लामा तबरी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर, या उस तबकात इब्ने साद, या बलाजरी, या जितने भी बड़े बड़े मुअर्रिखीन हैं, उन यहाँ तक के अल्लामा ज़हबी सीयर अलामुन नुबला, जो उनकी मेरा ख्याल है अभी लाख रुपए के करीब उनकी वो जिल्दें हैं, अगर कोई खरीदना चाहे। इतनी बड़ी तारीख की किताब, ये सारी कुतुब के अंदर जब इन बड़े बड़े मुअर्रिखीन से पूछा जाता है कि वाक़या करबला आपने कहाँ से लिया, तो वो कहते हैं मक्तले हुसैन से। अब मक्तले हुसैन लूत इब्ने यहया अबू मिहनफ, जिसने उसको पूरा बयान किया और फिर उसी को आगे किस्सा को अपना बयान करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, करबला में हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, आपको धोखा दिया गया, आपके बच्चों को ज़िबा किया गया। अब ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जिसको झुटला कोई नहीं सकता, लेकिन बीच में कई वाक़यात ऐसे हैं जिनकी सनद कोई नहीं है। अब हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में पहुंचे, खबर मिल गई कि आपके कज़न शहीद हो गए। आपने कहा अब क्या करूं, मीटिंग बैठाई। तो मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला के बेटे कहने लगे हम तो बदला लेंगे। हज़रत आले अकील ने कहा हम बदला लेंगे, आले जाफर ने कहा हम बदला लेंगे। अब जब सारे खड़े हो गए बदला के लिए, तो आले हसन ने कहा हम भी बदला लेंगे, फिर हज़रत हुसैन ने कहा कि हम भी बदला लेंगे, क्योंकि किसास है। अब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ चले। पहले चलना जो था वो माँ लश्कर नहीं था, माँ अपने अहलो अयाल था, वो लड़ाई का इरादा नहीं था, वो तो मरीद आपके बुला रहे थे।
آپ کے جانثار بلا رہے تھے، آپ کو کیا پتا تھا کہ مرید بعد میں دھوکہ دیں گے، جانثار دھوکہ دے دیں گے اور بے وفا بنیں گے، جفا کریں گے۔ اب آپ چلے آ رہے تھے، دائیں بائیں سے آپ کے ساتھ لشکری یعنی کئی قبیلوں کے لوگ جب سنتے تھے کہ اہل بیت آل رسول کا جماعت لشکر جا رہی ہے تو وہ سارے ساتھ ملتے گئے۔ آپ نے سب سے کہا بھائی تمہیں اجازت ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، کیونکہ تم تو میرے ساتھ جا رہے تھے کہ وہاں جا کر ہمیں جو ہے بیعت ہوگی اور لوگ ملیں گے اور آؤ بکت ہوگی، لیکن وہاں تو ہمارا خون انتظار کر رہا ہے۔ یہ واحد لشکر تھا کائنات کا جس کی موت اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور یہ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا۔ تو اب بہت سے لوگ چلے گئے بیچ میں سے۔ فرزدق شاید بڑا مشہور ہے اور اہل بیت کا بڑا دلدادہ تھا، اور آل رسول سے اس کی محبت کی وجہ سے اسے ہشام بن عبد الملک نے قید بھی کر دیا تھا۔ تو وہ شاید رستے میں ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو مجنو ہے، مجنو، اس کو مجنو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ یہ ملا پاگلوں والی حرکتیں کر رہا تھا، آپ نے کہا یہ تو مجنو ہے، تو اس کے بعد اس نے اپنا نام ہی مجنو رکھ لیا۔ تو یہ شعراء جو تھے، یہ اہل بیت کا طرف سے کوئی ان کو تمغہ ملتا، لقب ملتا، نام ملتا، یہ اسے پیار سے اپنی زندگی کا جز بنا لیتے تھے۔ تو فرزدق سے پوچھا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہ بتاؤ تم آ رہے ہو کوفیوں سے، کوفیوں کا ہمارے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا جو شہر کے لوگ ہیں، جو بستی کے لوگ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ محبت ہی نہیں ہے جو اطاعت پہ نہ لائے۔ یہ اہل بیت کی محبت کوفیوں کو بھی تھی، جیسے آج محبت کرنے والے ہیں ہم جی حسین کے غلام ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم علی کے غلام ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم اہل بیت کے جانثار ہیں۔ کوفی یہی تو کہتے تھے، لیکن پریکٹیکلی ان کی تلواریں حسن حسین کے ساتھ، علی رضی اللہ کے ساتھ نہیں تھی۔ وہی کام کوفیوں نے کیا جو آج کے یہاں کے مسلمان کر رہے ہیں ہمارے سامنے دنیا کے، کہ ہم حسنی ہیں، حسینی ہیں، نماز ایک نہیں، قرآن ایک نہیں، عمرہ نہیں، تراویح نہیں، نماز کی جماعت نہیں، حافظ قرآن کوئی نہیں۔ تو یہ کیا پتہ چلا کہ وہ دن تھا، وہاں بددعائیں 4 دی تھی حضرت حسین نے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا 4 بددعائیں دی تھی شہادت کے وقت۔ وہ بددعائیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ چلے تو فرزدق نے یہ جملہ کہا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ دیکھا آپ جب آگے بڑھے، کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک حر بن یزید تھا۔ وہ حر جو ہے پہلا لشکر لے کے اسے 100,000 بندہ دے کے بھیجا گیا تھا، اس نے آگے گھیرا ڈال لیا۔ اس نے کہا آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے کہا دیکھو مجھے ایک بات مان لو کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید جانے میں جانوں، گھیرا کیوں ڈال لیا تم نے ہمارا؟ اب آپ کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ 1000 کا لشکر گھیرا ڈال لے گا اور تیر موڑ لے گا، اور بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ ابن کثیر البدایہ میں بھی لکھتے ہیں، تو یا مجھے کسی بارڈر پہ بھیج دو، میں کفار سے، نصرانیوں سے جہاد کروں، یا مجھے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے رستہ دے دو، میں اپنے معاملات خود طے کر لوں گا ان سے۔ اور تیسری چیز ہے کہ مجھے لڑنا پڑے گا تمہارے ساتھ، میں لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، بزدل نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل ہو۔ تو حر نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے۔ حر نے ایک دم ابن زیاد کو لکھا کہ حسین میٹنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ ان سے کہو جو چیزیں کہتے ہیں لکھواؤ، ان سے ریٹن لو۔ تو اس نے کہا حسین آپ لکھ کر دے دیں۔ حضرت حسین نے کہا آ جاؤ۔ اسی وقت لکھا یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یا بارڈر پہ جہاد کے لیے بھیج دو، یا پھر تیسری تو پھر جہاد ہی ہے تمہارے ساتھ۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان کو یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں، شام چلے جائیں، جو ان کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا دونوں جانے، ہم کیوں اپنی تلواروں کو جو ہے اس طرح گناہ اپنے سر لیں۔ بدبخت لوگ ہمیشہ دوستوں کو دوست اور بادشاہوں کو وزیر ڈبوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ مشیر جو ہوتے ہیں نا، یہ جو چیلے ہوتے ہیں، یہ ڈبو دیتے ہیں۔ فرعون تباہ ہوا، حدیث میں آتا ہے وہ ایمان لے ہی آتا شاید، لیکن اس کو حامان خراب کرتا تھا۔ اسی طرح اس کو ابن زیاد کو شمر حضرت علی کا سالہ تھا، اور رشتے میں اس کے سگے بھانجے 5 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس نے قتل کیا، صرف اقتدار کے لالچ میں۔ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے ایک دم
وزیر بنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، تم نے اگر حسین کو یہاں سے زندہ جانے دیا تو تمہاری ترقی اور میری ترقی رک جائے گی، آج موقع ہے یزید کو راضی کر لو، لیکن کاش وہ اللہ کو راضی کرتا تو آج وہ جہنم کی تہہ میں نہ ہو۔ آج اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس نے حسین ابن علی رضی اللہ کو خالی شہید نہیں کیا، جس نے اس خاندان کے بارے میں مشورہ بھی دیا، وہ دوزخ کی تہہ میں ہے۔ اب آپ دیکھیے ابن زیاد کو اس کی بات مشورہ قبول ہو گیا، اس نے کہا نہیں، حسین سے کہو میرے سے بیعت کریں، آ کر ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کریں، یزید بعد کی بات ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ کہا تو حسین نے کہا میں نے تمہارے بڑے کی بیعت نہیں کی، تمہاری بیعت کیوں کروں، میں تو یزید کو نہیں مانتا، تو تمہیں ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس پر جو ہے آپ کو آگے دھکیلا گیا اور عمر ابن سعد لشکر عظیم لے کر دریا پر جو فرات پر جو ہے قابض ہو گیا اور 3000 کا لشکر لا کے پانی آپ پہ بند کر دیا گیا۔ تب حر بن یزید نے دیکھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں حسین ابن علی کو ٹیبل پر لاؤں اور ٹیبل ٹاک ہو جائے اور آپس میں میٹنگ ہو کے بات کلیئر ہو جائے، ہم اہل بیت کے ہاتھ اپنے ہاتھ خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اہل بیت کی قدر کرتے ہیں۔ حر ایسا تھا کہ دیکھیے پوری دنیا کی تواریخ، اصول کافی اٹھائیں، تہذیب الاحکام اٹھائیں یا دنیا کی اور ان کی کتابیں کوئی اٹھائیں، وہ یہ جملہ کہتے ہیں جو لڑنے کے لیے مارنے کے لیے آیا تھا حر حسین ابن علی کو، وہ ایک لمحے میں جو لڑنے کے لیے آیا تھا مارنے کے لیے آیا تھا، وہ ایک لمحے میں ایسا بدلا کہ اس کی حسین کے چہرے پر اور حسین ابن علی کی اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو حر ہی تبدیل ہو گیا۔ حر نے کہا حسین میں آپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن آج مجھ پر کھل گیا ہے کہ کائنات میں اس وقت اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حسین کی ہے، تو میں یزید سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں شمر سے، میں ابن زیاد سے، اور وہاں سے چھلانگ لگائی، گھوڑا اپنا دوڑایا اور حسینی لشکر میں داخل ہو گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آج دنیا کے شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حر بن یزید جنتی ہے۔ ایک نظر حسین پہ جس کی پڑی وہ جنتی ہو گیا، اور جس پر نظر رسول اللہ کی پڑی ہو اور جس کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی ہو، ابو بکر و عمر، وہ جنتی نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہمارے لوگ جو ماتم کرتے ہیں کم سے کم اتنا تو سوچیں، حر جنتی ہے تو ابو بکر و عمر جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے محبت کریں سب صحابہ سے، اہل بیت سے۔ تو اب وہاں پر عمر ابن سعد گھیرا ڈال لیا، پانی بند کر دیا، حضرت حسین نے خیمے میں، اب وہ 1 دن 2 دن 3 دن، بدھ کا دن جو تھا یہ مارکا پیش آیا، جمعرات کو بھی پانی بند رہا، آپ نے پانی کے لیے بندہ بھیجا، انہوں نے پانی سارا جو ہے بہا دیا تیر مار کر۔ جمعہ کا دن جو تھا وہ پھر 10 محرم کا تھا اور آپ کا گھیرا اتنا تنگ ہوتا گیا تو انہوں نے ادھر سے کہا کوئی ہے، اور لڑنے کے لیے 1 بندہ 2 بندے یوں نکلتے تھے، تو ادھر سے آپ کے بیٹے، پہلے آپ کے جو بیٹے تھے علی اکبر، بڑے تھے 18 سال کے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابا جان ایک گزارش ہے میری کہ میں اپنے سامنے آپ کو شہید ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، پہلے میں شہید ہوں گا پھر آپ شہید ہوں گے۔ اب گھر سے قربانی دی ہے، پہلے بھائی آپ کے نہیں، پہلے آپ کے بھتیجے نہیں، پہلے آپ کا بیٹا میدان میں گیا ہے، اور حضرت علی اکبر جب وہ میدان میں نکلے ہیں تو ان کا بھی انہوں نے جو ہے کس طرح تیر مار مار کے آخر ان کا سر بھی جدا کر دیا۔ علی اکبر زمین پر گرے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کو انہوں نے شہید کیا اور ان کا بازو کاٹ دیا، پھر ان کا سر بھی کاٹ دیا۔ پھر حضرت علی اکبر جو تھے اس وقت جو ہے اس میدان میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے جری تھے اور ایسے حملہ کرتے تھے بار بار، لیکن کئی فوجیوں کو آگے بگاتے تھے، لیکن آخر وہ 3-4 ہزار لوگ تھے، علی اکبر تھے، پھر علی اکبر 18 سال عمر تھی، آخر آپ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن حسن گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر سب سے زیادہ خوبصورت جو اس زمانے میں آل رسول میں تھے وہ قاسم بن حسن تھے، وہ آگے بڑھے کہ چچا میں جاتا ہوں، آپ نے ان کو بڑے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔
اب وہ آگے بڑھے اور ان کو لڑتے 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 وہ دونوں ہاتھوں سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے ان کے ہاتھ پہ یوں تلوار مارا بازو پہ، یہ کٹ کے نیچے گرا۔ انہوں نے یا عم کہا، یعنی اپنے چچا کو بلایا، حضرت حسین کو۔ تو حضرت حسین دوڑتے دوڑتے لوگوں کو صفیں توڑتے آگے بڑھے، لیکن دیکھا وہاں قاسم بن حسن شہید ہو چکے۔ تو آپ نے ان کا چہرہ جو ہے دیکھا، یہاں تک کہ جب ان کا سر کاٹا گیا، ان بدبختوں نے کاٹا، تو ان کے حسن کو دیکھ کر قاتل بھی رو پڑے، ایسا اللہ نے ان کو حسن دیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن کا دوسرا بیٹا شہید ہوا، پھر حضرت حسین کے بھائی میدان میں اترے، پھر ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، جو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں 5 بھائی آپ کے وہاں میدان میں شہید ہوئے۔ پھر حضرت حسن کے دوسرے بیٹے، پھر حضرت جعفر کے بیٹے شہید ہوئے، پھر حضرت عقیل کے بیٹے شہید ہوئے، پھر حضرت مسلم کے بیٹے شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں، ایک ایک لاش گرتی تھی، آپ اٹھاتے تھے اور اپنے خیمے میں لٹاتے تھے، پھر دوسری گرتی تھی، اس کو لاش کو لا کے لٹاتے تھے، پھر آپ لڑتے تھے۔ پھر آپ نے زہیر سے کہا، پہلے یہ دوسرے لوگ شہید ہوئے اہل بیت، بعد میں شہید ہوئے، جو 7 محبین تھے ان میں زہیر، آپ کے ایک طرف پرچم جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، خبیب دوسری طرف جھنڈا تھا، عباس علمدار آگے آگے تھے، ان کا جھنڈا سب سے اونچا تھا، زہیر ادھر تھے، خبیب ادھر تھے اور عباس آگے تھے۔ تو زہیر سب سے پہلے شہید ہوئے، اور زہیر جب قتل ہونے لگے تو اس سے پہلے حضرت حسین نے کہا ان کو کہو اب جمعرات کا دن ہے، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو آپ نے جب اعلان کیا تو شمر نے آواز دے کر کہا تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے، تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں۔ اب دیکھیے جو عقیدے کا ہوتا ہے نا اختلاف، وہ حسین کو کہہ رہے ہیں آپ کی نماز ہی قبول نہیں، تو زہیر نے کہا بدبختو، اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں تو دنیا میں کس کی نماز قبول ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے زہیر قتل ادھر سے ہوئے اور ادھر خبیب قتل ہوئے، پھر عباس علمدار قتل ہوئے، ایک بازو ان کا کاٹا، دوسرا کاٹا، ان کا جھنڈا جو ہے گرانے کے لیے۔ جب یہ سارے ذبح ہوئے، جمعہ کا دن تھا اور 10 محرم تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا 2 سال کا عبداللہ، جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس تھا اور آپ نے اس کو آخری پیار کرنے کے لیے الوداع ہوتے ہوئے، اب آپ دیکھیے، آپ سوچیں کہ ابھی ہمارے سامنے سوات سانحے میں کیسے وہ پوری فیملی کے بچے عورتیں سامنے ڈوبتے رہے، تو ہم دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان کا بیٹا، بیٹی، بیوی، بچے، بہن، بھائی ایسے ذبح ہو رہے ہوں تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو آخری پیار کرنے کے لیے اٹھایا تو ایک بدبخت نے جو تیر چلایا وہ بیٹے کے آگے حلق میں لگا، 2 سال کا علی اصغر وہیں پہ شہید ہو گیا۔ آپ نے اس کو بھی اٹھا کے ایسے لٹا دیا۔ اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ہر بندہ آپ سے بھاگ رہا تھا آپ کی جرت کی وجہ سے، اور آپ لڑتے لڑتے ہر بندہ آپ سے جان بھی چھڑا رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے حسین قتل نہ ہو۔ آخر شمر نے نعرہ لگا کر کہا بدبختو آگے بڑھو، ان کو قتل کرو۔ تو سنان بن انس جو تھا، اس نے جو آپ کو تیر مارا، نیزہ مارا، وہ آپ کے لگا ادھر جا کے، آپ گرے ہیں نیچے۔ اب سجدے کی حالت میں، نماز بھی آپ نے جو ہے شروع کی ہوئی تھی، تو اب وہ نیزہ بھی آپ کو لگا۔ جب آپ نیچے گرے ہیں سجدے ہی میں، آپ اس حالت میں چلے گئے تو دوسروں نے آواز دے کر کہا سنان ان کی گردن کاٹو۔ سنان نے تلوار یوں اٹھائی تو کانپ گیا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ تو حولی بن یزید جو تھا وہ ایک دم آگے بڑھا، اس نے گالیاں دی اس کو کہا تو قتل نہیں کر سکتا، اتنا بزدل ہے، اور پھر اس نے یوں تلوار کر کے اپنے ہاتھ سے حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو قتل کر دیا اور کاٹ دیا، اور وہ کائنات کا بدبخت ترین انسان بنا۔ اب حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں گئے اور بددعائیں 4 دی۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک فرمایا اللہ جس طرح مجھے انہوں نے نماز جماعت سے روکا، قیامت تک ان قاتلوں کو جماعت کی نماز سے محروم رکھنا۔ آج دیکھ لیں وہ جماعت سے محروم ہیں جو قتل حسین میں کردار جن کے بڑوں کا تھا۔ کہا یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے قرآن پڑھنے سے دور رکھا، رکاوٹ بنے، انہیں قرآن کی حفظ کی دولت سے محروم رکھنا۔ اور کہا اللہ جس طرح انہوں نے میرے نانا کی پرواہ نہیں کی اور لاج نہیں رکھی، انہیں میرے نانا کے روزے کے انوارات سے محروم رکھنا۔ آج وہ روزے پہ جاتے ہیں، رحمت نہیں لعنت لے کر نکلتے، کیونکہ ساتھ ابو بکر و عمر کے روزے پہ سلام نہیں پڑھتے۔ اور فرمایا
قیامت تک ان کو اسی طرح جو ہے میدان میں جو آپ دیدہ رکھنا۔ اور یاد رکھیے گا حسین وہاں شہید ہوئے، اب خیموں پہ حملہ ہوا، خیموں پہ حملہ کیا، اب وہ سارے آگے بڑھے اور انہوں نے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھی نوجوانوں کی، آل رسول۔ اب آپ سوچئے آل رسول کا تو ہمیں کوئی سید کہہ دے تو ہم اس کو اتنی عزت دیتے ہیں، یہاں تو نبی کے نواسے اور نبی کے گھر کے لوگ تھے، اور جن کو نبی نے چوما تھا، جن کے نام نبی نے رکھے تھے، ان کی گردنیں ایک ایک کر کے کاٹ دی گئی۔ 72 نیزوں پہ گردنیں تھیں اور وہ یوں اٹھائی ہوئی تھی، اور خیموں کو لوٹا اور اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جب ان کو ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اور شمر قتل کرنا چاہ رہا تھا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، وہ کمزور سے بیمار تھے، اس کو کہیں اللہ کی طرف سے مشیت تھی، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ تو مرنے والا ہے ویسے ہی، اور اسی سے نسل چلی ہے اہل بیت کی۔ تو جب ان کو لے کر ان کو ہاتھ میں رسیاں باندھی، ان کی بالیاں نوچ لی، ہر سونے کا ہر چیز ان سے چھین لی گئی، یہاں تک کہ ان کے ہر خیمے کو آگ لگا دی گئی، اور لاشیں اس طرح گردنیں نیزوں پر تھیں۔ جب ان کو ہاتھ باندھ کر چلانے لگے اور زینب کی یوں نظر پڑی نیزوں پر، تو کسی پہ آپ کے بیٹے علی اصغر کی گردن ہے، کسی پر علی اکبر کی گردن ہے، کسی پر عبداللہ بن حسن کی گردن ہے، کسی پہ قاسم بن حسن کی گردن ہے، کسی پر حسین ابن علی کی گردن ہے، اور آل جعفر کی گردنیں اور چہرے اس طرح دیکھ کر حضرت زینب سے رہا نہیں گیا۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں آپ نے ایک دم جو ہے صدا بلند کی، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقتل الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک السبایا تفسی علیہ الریاح یا محمدا۔ آپ نے ایسا جملہ کہا، اس قصیدے کو سن کر، فریاد کو سن کر سارے قاتل بھی رو پڑے۔ پھر ان کو ایک دم ہوش آیا، او ہم نے کیا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، اور ملک السماء ھذا حسین بالعراء، ان کی لاش کی طرف، حسین کی لاش کی طرف اشارہ کیا جو گردن کٹی ہوئی تھی، فرمایا ھذا حسین بالعراء، یہ اپنے نواسے کو تو دیکھیے جس کو آپ چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ اور فرمایا مزمل الدماء، اور آج اس کا خون جو ہے وہ اس کے جسم کا غسل بن چکا ہے۔ مقتل الاعضاء، اس کے جسم کے وہ سارے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں جن کو کبھی آپ نے چوما تھا، کبھی آپ نے پیار کیا تھا۔ اور پھر فرمانے لگے مزمل بالدماء، اور انہوں نے کفن نہیں دیا، ان کے کفن کو، کپڑوں کو چھین لیا، لیکن یا رسول اللہ آج اس نے کفن خون کے ساتھ اپنے جسم پہ چڑھا لیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے بناتک السبایا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ہے، وذریتکم مقتلہ، اور آج حسین کی ایسی بارات چلی ہے کہ گردنیں لٹکی ہوئی نیزوں پر براتیوں کی شکل میں آ رہی ہیں۔ تفسی علیہ الریاح، آج ان کا کفن نہیں پہنایا گیا، لیکن ہوا کو غیرت آ گئی اور اس نے مٹی کا اٹھا کے حسین کا کفن بنا دیا۔ جب آپ نے یہ قصیدہ کہا تو اس وقت ایک دم ان کے اندر ہلچل مچ گئی، اور پھر وہاں سے آپ کو جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں سر کو لایا گیا، اسے چھڑی ماری چہرے پر، یہاں پر، تو ایک دم انس بن مالک کھڑے ہو گئے، صحابی، بوڑھے صحابی، خادم رسول صحابی، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، کہنے لگے بدبخت چھڑی پیچھے کر، میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، میں نے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے پیار کرتے ہوئے۔ تو عبید اللہ نے کہا تو بوڑھا نہ ہوتا میں تجھے ہی مار دیتا، تو اس نے کہا مار دے، جب حسین چلا گیا مجھے زندگی کیا پرواہ۔ پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں جب یہ گئے تو وہاں پر بھی اس نے یوں چھڑی ماری تو زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بدبخت اس چھڑی کو پیچھے کر دے، ان ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کو ہونٹ لگا کے پیار کرتے دیکھا ہے، میں نے اس حسین کے چہرے کو رسول اللہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر وہ بھی غصے میں آ گیا، تو یہ قافلہ وہ لٹا پٹا پھر مدینے گیا تھا۔ انشاءاللہ یہ کل میں اس کا مزید آپ کو بتاؤں گا اہل کربلا کا، اور پھر جمعے کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔